मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दरस-ए-कुरान.com के सामाईन को गुलदस्ता-ए हम्द व नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रांसमिशन के हवाले से आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बैठक है। आज हमारे यहाँ मेहमान खुसूसी नात ख़्वाह मौलाना रफ़ीउल्लाह रिफ़ाअत साहब मौजूद हैं। इसी तरह गुलदस्ता-ए हम्द व नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेज़बान मौलाना काशिफ़ शमसी साहब भी मौजूद हैं। मैं उनको माइक दे रहा हूँ मौलाना काशिफ़ शमसी साहब को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर आप तमाम सामीईन की खिदमत में गुलदस्ता हम्द व नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। आप अपने मेज़बान काशिफ़ शमसी के साथ हमारे मेहमान नात ख़ानों में आज मौलाना रफ़ीउल्लाह रिफ़ाअत साहब और क़ारी अनवार हमीदी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, हम दोनों हज़रात के मशकूर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल और एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह मौका अता फ़रमाया कि हमें रमज़ान की मुबारक साअतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह महफ़िल मुनाक़िद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। मुख्तसर सी बात करके इंशाअल्लाह मैं अपने मेहमान को दावत दूँगा। हदीस पाक में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुबारक फ़रिश्ते ऐसी महफ़िलों को ढूँढते हैं कि जहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र होता है, और जब वो ऐसी महफ़िल को पाते हैं तो आसमानों तक कतार दर कतार तांता बांध कर खड़े हो जाते हैं, और जब उस मजलिस का इख्तिताम होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाज़िर होते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बावजूद के जानते हैं फिर भी पूछते हैं कि ए मेरे फ़रिश्तों कहाँ से आ रहे हो। तो फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं या अल्लाह ऐसी मजलिस से आ रहे हैं जहाँ आपका ज़िक्र हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बावजूद के जानते हैं फिर भी पूछते हैं क्या उन्होंने मुझे देखा। या अल्लाह आपको देखा नहीं, अगर देख लेते तो क्या करते। या अल्लाह अगर देख लेते तो और ज़्यादा आपका ज़िक्र करते, आपकी पाकी को बयान करते। अच्छा किस चीज़ को चाह रहे थे। या अल्लाह जन्नत को चाह रहे थे, जन्नत को देखा तो नहीं, अगर देख लेते फिर क्या करते। या अल्लाह अगर देख लेते तो और ज़्यादा जन्नत की तलब में लग जाते। अच्छा बताओ किस चीज़ से बना चाह रहे थे। या अल्लाह जहन्नुम से बना चाह रहे थे, जहन्नुम को देखा। या अल्लाह देखा तो नहीं, देख लेते फिर क्या करते। या अल्लाह अगर देख लेते तो और ज़्यादा पनाह चाहते। अल्लाह फरमाते कि ए मेरे फ़रिश्तों गवाह रहो, मैंने उन तमाम मजलिस वालों की मग़फ़िरत कर दी। फ़रिश्ते करते हैं अल्लाह एक आदमी ऐसा भी था जिसका मकसूद वहाँ बैठना नहीं था, वो तो गुज़र रहा था। तो रब्बुल इज़्ज़त फरमाते मेरे इज़्ज़त और जलाल की कसम उस गुज़रने वाले की भी मैंने मग़फ़िरत कर दी। इतनी मुबारक महफ़िल अल्लाह ने अता फ़रमाई। अब बग़ैर किसी ताख़ीर के मैं हम्द व नात का हदिया पेश करने के लिए हमारे मोहतरम मेहमान मौलाना रफ़ीउल्लाह रिफ़ाअत साहब को दावत दूँगा कि वो आपके सामने हम्दिया कलाम पेश फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व नात पर मुश्तमिल मशहूर ज़माना कलाम की चंद अशार पेश करूँगा। खुदा की अज़मतें क्या है, खुदा की अज़मतें क्या है, मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने मक़ाम मुस्तफ़ा क्या है, मक़ाम मुस्तफ़ा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने मक़ाम मुस्तफ़ा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। सदा करना मेरे बस में था, मैंने तो सदा कर दी। सदा करना मेरे बस में था, मैंने तो सदा कर दी। हाँ मैंने तो सदा कर दी।
وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ میری مٹی مدینہ پاک کی راہ میں بچھا دینا، میری مٹی مدینہ پاک کی راہ میں بچھا دینا، کہاں لے جائے گی اس کو، کہاں لے جائے گی اس کو، مدینے کی ہوا جانے کہاں لے جائے گی اس کو، مدینے کی ہوا جانے خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، بہت ہی خوبصورت انداز میں حمدیہ کلام پیش فرمایا۔ تو ہم اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے مبارک محفل عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو قرآن کا تحفہ عطا فرمایا، اور صرف قرآن کا تحفہ عطا نہیں فرمایا بلکہ کتاب کے ساتھ ساتھ اللہ نے بہت ہی مبارک رسول بھی عطا فرمائے۔ اور قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو فرمایا سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 ہے، 22واں سپارہ، فرمایا ان المسلمین والمسلمات، 10 باتیں 10 شرائط اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو ان 10 شرائط پر عمل پیرا ہو جائے گا، ان کو اپنے اندر اتار لے گا تو پھر وہ کامیاب ہو جائے گا۔ فرمایا ان المسلمین والمسلمات، پہلی شرط کیا ہے کہ اسلام والے مرد اور اسلام والی عورتیں، یعنی پہلی شرط کامیابی کی وہ ہے اسلام۔ دوسرا فرمایا والمؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں۔ اب اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے؟ اسلام اور ایمان میں فرق یہ ہے، اللہ رب العزت خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ حجرات میں، قالت الاعراب آمنا، کہ وہ کچھ بدو لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے، تو رب العزت نے فرمایا قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے لم تؤمنو، ایمان نہیں لائے ہو، یہ مت کہو کہ ہم ایمان لے آئے، ولکن قولوا اسلمنا، ہاں یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے، اس لیے کہ اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے اور ایمان کا تعلق باطن سے ہے۔ اگر ظاہر میں اسلام ہے باطن میں نہیں ہے تو بھی صحیح نہیں۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو اسلام اور ایمان ایک ہی چیز ہیں، لیکن اس کے اندر بہت ہی گہرا ایک فرق ہے چھوٹا سا، وہ یہ ہے کہ اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے اور ایمان کا تعلق باطن سے ہے۔ تو لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ. تو لا الہ کا تعلق کس سے ہے؟ ایمان سے ہے، وہ ہوتا ہے اندر. اور محمد الرسول اللہ کا تعلق کس سے ہے؟ اسلام سے، وہ ہوتا ہے باہر. تو جب لا الہ الا اللہ دل میں ہوگا تو محمد الرسول اللہ خود ہی ظاہر میں آ جائے گا. تو اس لیے ایمان پہلی شرط کیا فرمائی؟ ان المسلمین والمسلمات. اسلام. ایک صحابی آئے، کہا کہ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تسلم قلبک للہ، کہ تم اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دو، کہ تمہارے دل میں اللہ کا غیر نہ بسے، بس اللہ ہو. اور دوسری بات کیا فرمائی؟ یسلم ان یسلم المسلمون من لسانک و یدک. اسلام یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ سے اور تمہاری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یہ ہے اسلام. تو اس لیے پہلی شرط یہ کہ اسلام ہو. اور دوسری بات فرمائی ایمان. پھر ایک صحابی نے کہا کہ مل ایمان ہو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کیا ہے؟ الصبر والسماحہ، صبر کرنا اور سماحہ. سماحہ کا ایک مطلب آتا ہے سخاوت کرنا. فرمایا کہ صبر کرو اور سخاوت کرو. ایک عجیب بات بتاؤں، پھر انشاءاللہ دعوت دوں گا اپنے مہمان کو. ایک جنگ میں غالباً غزوہ بدر کی بات تھی، بہت سارے قیدی آئے، جس میں سے 7 قیدیوں کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا حکم فرما دیا کہ جی ان کو قتل کر دیا جائے. اللہ رب العزت کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ ان 7 آدمیوں کے متعلق جو آپ نے قتل کا حکم دیا ہے، ان میں سے 6 کے بارے میں تو اپنے حکم کو آپ ایسے ہی رکھیے جو آپ نے حکم صادر فرمایا ہے، ایک کے بارے میں ذرا حکم کو ہلکا کر دیجئے، اس سے قتل کا حکم ہٹا دیجئے. آپ نے فرمایا کیوں؟ کہا کہ یہ سخی ہے، سخاوت کرتا ہے. کہا کہ یہ آپ خود کہنے کہا یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ یہ سخاوت کرتا ہے، اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس کے آپ اوپر سے قتل کے حکم کو ہٹا دیجیے. تو اس لیے آگے پروگرام کو چلائیں گے انشاءاللہ. تو کامیابی کی 2 شرائط سب سے پہلے سے، ایک ہے اسلام اور دوسرا ہے ایمان. آگے انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. اب بغیر کسی تاخیر کے میں اپنے مہمان مولانا رفیع اللہ رفعت صاحب کو پھر دعوت دوں گا کہ ایک کلام ہمیں اور سنائیں اور آگے آپ سامعین کے دلوں کو اپنے کلام سے منور فرمائیں. تمام حضرات مل کر درود شریف پڑھیں. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. وہ جو ایک شہر نور الہدیٰ ہے، جلوہ گاہوں کا جو سلسلہ ہے، وہ جو ایک شہر نور الہدیٰ ہے، جلوہ گاہوں کا جو سلسلہ ہے، جس کی ہر صبح و شمس و ضحیٰ ہے، جس کی ہر شام بدر و دجا ہے، جس کی ہر صبح و شمس و ضحیٰ ہے،
جس کی ہر شام بدر و دجا ہے، نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، پیشواؤں کا جو پیشوا ہے، ایک لقب جن کا صدر العلا ہے، پیشواؤں کا جو پیشوا ہے، ایک لقب جن کا صدر العلا ہے، قاب قوسین ہے جن کی منزل، رہ گزر سدرۃ المنتہا ہے، قاب قوسین ہے جن کی منزل، رہ گزر سدرۃ المنتہا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوب، ان کا رتبہ سب سے بڑا ہے، سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے ہمارے محترم مہمان مولانا رفیع اللہ رفعت صاحب۔ اب ہم اپنی اس ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے تو میں عرض کر رہا تھا محترم سامعین، اللہ رب العزت نے جو مسلمانوں کو، ساری امت کو، قیامت تک آنے والی انسانیت کو اللہ رب العزت نے جو دار و مدار دیا ہے کامیابی کا، سورہ احزاب میں اللہ رب العزت اس کو فرماتے ہیں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات
والقانتین والقانتات۔ تیسری شرط جو رب العزت نے فرمائی وہ کیا ہے؟ عبادت کرنے والے مرد اور عبادت کرنے والی عورتیں، یعنی عبادت بھی مقصود ہے، اس لیے کہ سورہ ذاریات 27ویں سپارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اپنی عبادت کے لیے۔ اب کوئی یہ کہے کہ جی ہم تو بہت عبادت کرتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، یہ ساری عبادتیں تو ہیں، درس اور تدریس بھی کر رہے ہیں، لوگوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، 30ویں سپارے سورہ الم نشرح میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب، کہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو اپنے آپ کو تھکائیے۔ حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل عبادت تھی، سارا دن آپ اسی میں مصروف رہتے تھے، لیکن پھر بھی رب کائنات کیا فرماتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو تھکائیے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دیجیے۔ تو اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ تنہائی میں بھی مجھ سے مانگے، تنہائی میں مجھ سے عبادت کرے۔ ہم ساری عبادتیں کرتے ہیں، لیکن دو چیزیں میں آپ کو بتاؤں، ایک ہوتی ہے عبادت بغیر کسی واسطے کے، اور ایک عبادت ہوتی ہے بالواسطہ۔ عبادت بغیر کسی واسطے کے وہ کیا ہے؟ جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب اللہ رب العزت نے بغیر کسی واسطے کی عبادت بنائی۔ ایک ہے اللہ رب العزت نے واسطے کے ذریعے سے اس کو عبادت بنایا۔ مثال کے طور پہ آپ روزی کمانے جا رہے ہیں بچوں کے لیے، تو دیکھا جائے تو ایک دنیا